बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 फरवरी और कश्मीर डे की अगर हम बात करें तो हमारे कश्मीरी भाई जो आज भी जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर हम बात करें उन कश्मीरियों के सब्र की, तो एक दिन उस सब्र का फल मिलेगा। हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे उन कश्मीरी भाई जो एक इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुत्वा के ज़ेर असर जो है वो सांस ले रहे हैं, जहाँ पर असमत दरी की जाती है, जहाँ पर बेरहमाना आप कह लें कि कत्लो गारत जो है वो हमारे कश्मीरी भाइयों को जो है वो शहीद किया जाता है। और ये सारा कुछ जो है एक ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह कश्मीर के अंदर जिस तरह से चल रहे हैं, और फिर दुनिया की नज़रें क्यों कश्मीर की तरफ नहीं जा रही, क्यों हमारे उन कश्मीरी भाइयों को, उन बहनों को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, इन तमाम मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आप मुस्लिम लीग नून के रहनमा और साथ साथ कश्मीर कमेटी के जो है वो सेक्रेटरी भी हैं। बट सब आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 77 साल से ऊपर जो का अरसा गुजर चुका है, हमारे कश्मीरी भाई क्यों इस कदर पिस रहे हैं। हालांकि आवाज़ भी उठाई जाती है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी, फिर कुछ हमारी अपनी भी नाकामियाँ हैं, हमें इसे मानना पड़ेगा कि अगर हम देखें 2019 के बाद जो उनके साथ सलूक किया गया, हमने किस तरह से उनको आप कह लें कि पीछे फेंका, आखिर कब तक ये जुल्म चलता रहेगा, कब तक ये बर्दाश्त जो है वो करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने इस अहम मौका पे मुझे मदऊ किया, और ताकि ये जो मैसेज है वो आवाम तक जा सके और उन्हें इस चीज़ की आगाही हो सके कि 5 फरवरी क्या है, क्यों है, और इसकी क्यों ज़रूरत हमें क़यादत को महसूस हुई कि आज हम 5 फरवरी का दिन जो है वो पूरे जोश व खरोश से मनाते हैं और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये 78 साल से जुल्म बर्बरियत का कायम रहना और उसका मुकाबला कश्मीरी मुजाहिदीन का करना, ये इस चीज़ की अलामत है और इस चीज़ की गवाही देता है कि आज भी 78 साल से जुल्म व सितम बर्दाश्त करने के बावजूद कश्मीरी अपनी बात पे अटल हैं कि हम एक आज़ाद हैसियत से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। उसी जद्दोजहद में जो है बेशुमार जानों की कुर्बानियाँ दी गईं और बेशुमार बच्चियों को अगवा कर लिया गया, बेशुमार जो है वो ख़वातीन की अस्मत दरी की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अफ़सोसनाक मामला है और अक़वाम मुत्तहिदा को इस चीज़ को बख़ूबी देखना चाहिए और इसको देखते हुए इस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए कि क्या ये जुल्म जो है 78 साल के बाद भी कायम रहना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब बात है और ये जुल्म तो फिर जुल्म है, आखिर एक ना एक दिन इसको मिट जाना है, ख़त्म हो जाना है इंशाअल्लाह ताला। तो आप ये देखेंगे कि अल्लाह के फज़ल व करम से जिस तरह से ये हाल ही में एक कह लें कि एक इबरत का निशान बनाया गया एक पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से, और उनको बताया गया कि आपको हमने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और आप सालसी पे आ गए। तो अब कब तक आप इस हठधर्मी का अच्छा बट शिकार सब बनते रहेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात करें आलमी दुनिया में कहीं पर भी कोई जुल्म, कहीं पर भी कुछ इस तरह का हो तो फौरी तौर पे आते हैं और बेशुमार करारदादें जो है वो जमा करवाई गई। हर फॉर्म के ऊपर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई कश्मीरियों की आवाज़ के लिए। दूसरे ममालिक, चाइना जिसमें सर फरिश्ता है, टर्की है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। लेकिन क्यों अभी तक हमारे भाइयों को उनकी उमंगों के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो आज़ादी नहीं मिल रही, उनकी ख्वाहिशात का क्यों एहतराम नहीं किया जा रहा। कहाँ पे आके हम कमज़ोर हैं, या फिर आप कह लें कि कोई और ही एक सिस्टम चल रहा है। नहीं जी, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कमज़ोरी तो बिल्कुल है, जिसकी वजह से आज 78 साल गुजर चुके हैं। लेकिन आज भी मुजाहिदीन ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, कश्मीरी मुसलमानों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। आप ये देखें कि 80% कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमान रहाइश पजीर हैं, उनकी आबादी जो है 80% है और दूसरे 20% लोग
وہاں پہ رہتے ہیں، جو کہ آپ نے ابھی 2019 کی بات کی کہ اس ظلم و بربریت کے بعد، وہ آرٹیکل 370 کو مفلوج کرنے کے بعد آج لاکھوں کی تعداد میں ہندو بنیے نے وہاں پہ لوگوں کو بسانا شروع کر دیا ہے، تاکہ رائے شماری جو ہے وہ ہو تو اس وقت ہماری تعداد بھی گنتی میں زیادہ ہو اور ہم اس پہ باقاعدہ طور پہ قبضہ کر سکیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اقوام متحدہ سے تو ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگتے، جو ہماری قراردادیں وہاں پہ منظور ہوئی پڑی ہیں اس کے مطابق، ان کی امنگوں کے مطابق پڑی ہوئی ہیں، کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ رہتے ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ آج پاکستان میں رہنے والے کشمیری مسلمان مجاہدین، آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، پاکستان میں مہاجرین جو مقیم ہیں، جو اوورسیز کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ آج آپ ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کر دیں، رائے شماری کروائیں، جو کشمیری چاہیں اس کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ آپ نہ دیکھیں کہ کون کیا چاہتا ہے، کون کیا نہیں چاہتا۔ جو ان کی امنگیں ہیں، جو حق بنتا ہے، جو رائٹ بنتا ہے، اور حق اور سچ پہ فیصلہ کریں، تاکہ کشمیری بھی جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں اور وہ بھی آزادی سے زندگی جو ہے گزاریں۔ بٹ سب ہر سال 5 فروری کو ہم اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر ڈے مناتے ہیں، کشمیریوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کے بھائی ہیں، اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہراہ ہے۔ کب یہ شاہراہ جو ہے ہماری دشمن کے چنگل سے آزاد ہوگی؟ کب ہماری یہ شاہراہ جو ہے وہ ایک سکون کا سانس لے سکے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 78 سال سے چلنے والا سلسلہ اب جس طرح کی اعلیٰ قیادت، ہماری عسکری اعلیٰ قیادت جناب محترم جنرل عاصم منیر صاحب کی شکل میں سامنے آئی ہے، اور ان کے ساتھ جو شانہ بشانہ ان کو بیک اپ سپورٹ دینے والی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی شکل میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن دور نہیں کہ الحمدللہ کشمیر آزاد ہوگا، اور ہم اس کشمیر میں جائیں گے، آئیں گے، وہ لوگ ادھر آئیں گے، ادھر کے رہنے والے ادھر جائیں گے، کیونکہ ہمارا خون کا رشتہ ہے، چاہے اس پار ہیں چاہے اس پار ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ 5 فروری کا دن یہ 1990 میں ایک ہمارے جماعت اسلامی کے امیر تھے قاضی حسین احمد صاحب، انہوں نے ایک یہ رائے دی اس وقت کی گورنمنٹ کو، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تھے 1990 میں، ان کو اس چیز کی ریکویسٹ کی کہ اس دن کو منسوخ کر دیا جائے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو اس اظہار یکجہتی کے لیے اس دن کو جب منسوخ کر رہے تھے، تو اس وقت وزیر اعظم جو ہے بے نظیر بھٹو تھیں، انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے آمین کرتے ہوئے ایک نیشنل لیول پہ اس دن کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آج کا جو 5 فروری کا دن ہے وہ ہر سال کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہوگا، اور ہم سب نکلیں گے، سب پارٹیاں نکلیں گی، رنگوں نسل کا فرق نہیں کیا جائے گا، صرف کشمیریت کو دیکھا جائے گا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی جائے گی، اور انہیں اس بات کا میسج دیا جائے گا کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے کشمیر کے مسئلے پہ، ہم سب پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بالکل کشمیر کی شرح جو ہے وہ بالکل ہندو بنیے کے چنگل سے آزاد بھی ہوگی، اور قائد اعظم کا یہ جو فرمان تھا کشمیر بنے گا پاکستان، تو بالکل کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اور یہ قراردادیں بھی جو ہیں سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں پاکستان بننے سے پہلے 1947 اگست میں بنا، اور جولائی کے مہینے میں ان کے گھر میں قرارداد منظور کی گئی، جہاں پہ وہاں کے مسلم کانفرنس کے ایم ایل ایز 50 سے 60 کے قریب تھے، جنہوں نے اس چیز کا جو ہے اظہار کیا اور اس قرارداد کو پیش کیا، جو کہ منظور کی گئی کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ آنے والے ہیں، بڑا شور سنا تھا، آپ نے بھی دیکھا کہ ایک حکومت بھی چینج ہوئی کشمیر کے اندر، پھر اس سے پہلے بھی ایک بڑا متنازع سا کر دیا گیا تھا، بڑی باتیں کی جا رہی تھی۔ کیا پوزیشن ہے کشمیر کے اندر ہماری جماعتوں کی؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے
وہ کتنا کارآمد جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور یہ الیکشن ہمارے اس 5 فروری کے عہد کو کتنی تقویت دے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا آج کا، کہ جو ہماری تحریک آزادی کشمیر ہے، آزاد کشمیر اس کا بیس کیمپ ہے۔ آزاد کشمیر کو دکھا کے، وہ رول ماڈل بنا کے ہم نے انشاءاللہ تعالی مقبوضہ کشمیر کو ان ہندو بنیوں سے آزاد کروانا ہے، ان کے چنگل سے چھڑوانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جاتے ہیں کشمیر کے، آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے الیکشن پہ، تو بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پیچھے کافی گہما گہمی رہی، کافی احتجاج رہے، کافی مسئلے مسائل رہے، اور آج بھی ایک نقطے پہ ہم مہاجرین جو پاکستان میں مقیم ہیں 27 لاکھ کی تعداد میں، اور جو یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں قانون ساز اسمبلی کی 12 نشستیں جو کہ علامت ہیں آزادی کشمیر کی، جو آج بھی اور کل بھی اس چیز پہ آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ آزادی کشمیر کی بات کرتے ہوئے آج ہم لوگ جو یہاں پہ مہاجرین پاکستان میں بستے ہیں، پاکستان کا شکریہ ہے۔ پاکستان نے 78 سال سے ہمیں اپنے سینے سے لگایا اور ہمیں بالکل اپنا حصہ بنا کے رکھا، اور اس نعرے کو جو ہے قائد اعظم کے کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کی شارک ہیں، تو انہوں نے اپنے شارک سے بھی قریب اپنے ہمارے کشمیری بھائیوں کو یہاں پہ رکھا پاکستان گورنمنٹ نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اب تقریباً میرا خیال ہے کہ جولائی میں الیکشن جو ہے ہونے جا رہا ہے، اور جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ کی تنظیم نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے اپلیکیشنز مانگ لی ہوئی ہیں۔ غالباً چند ہی روز میں جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ بھی بن جائے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو نشستیں ہیں اس پہ کینڈیڈیٹس جو ہے ان کو فائنل کر دیا جائے گا، اور باقاعدہ کمپین شروع ہو جائے گی۔ اب اس میں میری صرف گزارش یہ ہے حکومت پاکستان سے کہ آج بھی جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس چیز پہ بازد ہے کہ آپ جو ہے وہ مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مہاجرین کی سیٹوں پہ جو گندے لوگ، جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جن کی وجہ سے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ مہاجرین وہ ہیں جو کہ 1947 میں لاکھوں کی تعداد میں جن کشمیریوں نے شہادتیں دی تھیں پاکستان بننے کے لیے، یہ ان کی اولادیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے وارث یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو مہاجر کہلاتے ہیں اور اس کے علم بردار ہیں آزادی کشمیر کے۔ تو ان کی سیٹیں قائم رہنی چاہیے۔ ان کی سیٹوں کو قائم رکھنے کے لیے ہاں اس میں قیادت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آج جتنا جعلی سٹیٹ سبجیکٹ، جعلی مہاجر کے جو ہے نعرے لگ رہے ہیں ہر طرف سے، اور پارٹیوں کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ فلانی پارٹی نے 2 نمبر آدمی کو ٹکٹ دے دی، فلانی پارٹی نے 2 نمبر آدمی کو ٹکٹ دے دی۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ اگر ہم آج 5 فروری کو اس چیز کا مطلب ارادہ کرتے ہیں اور اس چیز کے لیے نکلتے ہیں کہ ہم کشمیریوں سے یکجہتی کریں گے، تو آج اس چیز کا ارادہ کریں آپ کہ ہم اس یکجہتی کو ایمانداری سے، پورے دل و جان سے، اور جن لوگوں کا حق بنتا ہے ان لوگوں کو ٹکٹیں دیں گے۔ ہم اس چیز کی تصدیق کر کے ٹکٹ دیں گے کہ یہ حقدار ہیں، یہ وہی مہاجر یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے بزرگوں نے، بڑوں نے، آباء و اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیں اور پاکستان کے جھنڈے کو اٹھاتے ہوئے پاکستان میں ہجرت کی۔ تو میں بس اپنی اعلیٰ قیادت سے، ساری پارٹیوں کی قیادت سے یہی بات کروں گا، بالخصوص اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جنہوں نے اس چیز کا بالکل کلیئر ارادہ کیا اور قیادت کو یہ بات بتائی ہے کہ میں خود ٹکٹوں کے فیصلے کروں گا، میں خود جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو سنوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قائد محترم اس بات کو سنیں گے تو وہ بڑے ایک سچے سچے اور بڑے وفادار آدمی ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جن کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے، نہ کہ رائٹ لیفٹ سے آئے ہوئے ان لوگوں کو جو اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور مہاجرین کا حق مارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
جو جینون مہاجر ہیں ان کی نظریں آپ کو تک رہی ہیں قائد محترم، انشاءاللہ آپ اچھا فیصلہ کریں گے، اور پاکستان کی عزت میں جس طرح سے اضافہ ہوا اسی طرح سے کشمیر کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ناظرین، بلال بٹ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور آج کا دن یہی عہد ہے، آج کا دن خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے ان شہداء کو، ان بہنوں کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پر ان کو یہی یقین دلائیں گے کہ ان کا خون جو ہے، ان کی محنت وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ آج نہیں تو کل لازمی وہ سورج طلوع ہوگا جب ہمارے کشمیری بھائی، ہماری کشمیری بہنیں جو ہیں وہ ایک کھلی فضا کے اندر ایک آزادی کے ساتھ سانس لیں گی اور اپنی مرضی کے فیصلے خود کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔